अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बिब्लियोथेरेपिस्ट। उम्मीद है आप सब बाखैरियत होंगे। आप सब के लिए पेश खिदमत है यारन आल बहारा बाकलम बुशरा जाहिद कुरैशी, एपिसोड 2। अभी वो चारों क्लास लेकर निकले ही थे कि हस्बे मामूल तकी को शदीद भूख ने आ घेरा। यार अजलान, हादी, तुम दोनों जाओ और मेरे लिए बस 2 बर्गर्स, 2 फ्राइज़ और 1 सैंडविच पकड़ लेना कैंटीन से, बाकी देख लेना अपना अपना। तकी ने एक लंबी सी अंगड़ाई लेते हुए उन दोनों पर अपना हुक्म सादिर किया। अच्छा, और तू क्या करेगा फिर? अजलान ने एक आबरू उचकाते हुए अपना मजबूत हाथ उसके कंधे पर रखा। मैं तुम लोगों के लिए शिकार ढूंढूंगा ना। अभी तो हमने फ्रेशर्स को याद दिलाना है कि सीनियर्स के भी कुछ हुकूक होते हैं। तुम लोग सामान लेकर अपने अड्डे पर पहुंचो, मैं और मोइस ढूंढते हैं फिर। उन दोनों ने उसकी बात पर हामी भरी और कैंटीन की तरफ चल पड़े। अबे मोइस यार, मैंने बोल तो दिया कि ढूंढेंगे, लेकिन अब ढूंढे किसे? चंद कदम आगे चलकर तकी ने मोइस से पूछा। अबे ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं, वो देख शिकार खुद चलकर हमारे पास आ रहा है। उसने सामने से आती मोमल, बीनिश और जैना को देखकर कहा। सलाम लड़कियों, कैसे मिजाज हैं तुम तीनों के? मोइस ने उन तीनों को रोककर अपने 32 दांतों की भरपूर नुमाइश करते हुए पूछा। वालेकुम अस्सलाम जनाब। हम क्यों बताने लगे भला आपको अपने मिजाज? बीनिश ने उसे घूरते हुए पूछा। अच्छा, भले ना बताओ, लेकिन प्लीज़ इस बेचारे को कुछ खाने को दे दो। जो भी लाई हो सब दे दो। देखो कितना कमज़ोर सा है, अभी मर जाएगा भूख से। मोइस ने तकी की तरफ इशारा करते हुए कहा, जिसने अपने नाम के साथ बेचारा सुनकर फ़ौरन से मिस्कीनों वाली शक्ल बना ली थी। इससे पहले वो तीनों कुछ कहती, एक ज़ोरदार आवाज़ उनके कानों से टकराई। अरे, तुम लोग इन बेचारों को कुछ खाने को क्यों नहीं दे रही? ये लो, ये खा लो तुम दोनों, फिर हमें दुआ देना। वो लड़की भी मासूम सी शक्ल बनाकर अपना लंच बॉक्स उनको थमाती है। देखो कितनी रहमदिल इंसान है ये लड़की, सीखो इससे कुछ, भूखे की मदद। उनकी बात मुंह में ही रह गई जब सैंडविच का पहला निवाला मुंह में रखते ही मिर्चियों के गोले ने उन दोनों की ज़बान को छुआ था। अब बताओ, करोगे आइंदा फ्रेशर्स को तंग? बताओ। वफ़ा ने एक गुस्सैल नज़र उन दोनों पर डालते हुए कहा, जबकि वो तीनों बुत बनी मंजर को समझने की कोशिश कर रही थीं। यार मतलब कि अब हम सीनियर्स का इतना भी हक नहीं है। तकी ने पानी की बोतल मुंह से लगाते हुए भीगी आंखों से कहा, जो मिर्ची के बायस बस बहने को थीं। बिल्कुल भी नहीं, बल्कि हम जूनियर्स का काम है तुम जैसों को लाइन पर लाना। वफ़ा ने उसे एक ज़बरदस्त घूरी से नवाजा। वाह भाई, तो कर लिया तूने शिकार फ्रेशर्स का? अजलान ने उन दोनों की हालत पर हंसते हुए पूछा। सॉरी गर्ल्स, तुम लोगों को इन 2 नमूनों की वजह से परेशानी हुई। अजलान ने जैना को देखते हुए कहा, जिसकी आंखों के किनारे एक बार फिर नम और अजलान को वो निखरा निखरा सता हुआ चेहरा सीधा अपने दिल में उतरता महसूस हुआ। वैसे ये पहली बार हुआ है कि अजलान एंड गैंग्स को किसी फ्रेशर्स बल्कि गर्ल्स ने हरा दिया। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। अहद ने उन चारों को देखते हुए कहा। बस देख लो फिर, हम भी कम नहीं किसी से, मोमल ने गर्दन अकड़ा कर कहा। तो क्या आप चारों अजलान एंड गैंग्स का हिस्सा बनेंगी? अजलान ने मोमल के जानिब दोस्ती का हाथ बढ़ाया। बन तो जाएंगे, लेकिन इस गैंग का नाम ज़रा तब्दील करने की ज़रूरत है। जवाब वफ़ा की तरफ से आया। मतलब हम कुछ समझे नहीं, तकी ने आबरू उचकाकर पूछा। मतलब तुम्हें समझ आएगा भी नहीं।
اپنے چھوٹے سے دماغ پر زور نہ ڈالو۔ وفا ایک بار پھر تقی پر فرفری تھی۔ میرا مطلب ہے کہ اگر اس گینگ میں ہم 8 لوگ ہیں تو صرف اذلان کا نام کیوں آئے بھائی؟ 8 کا نام آنے چاہیے نا؟ کیوں لڑکیوں، کیا کہتی ہو؟ وفا نے پہلی بات ان چاروں سے اور دوسری لڑکیوں سے۔ ہاں ہاں بالکل، ہم سب کا نام ہونا چاہیے، وہ تینوں ایک زبان ہو کر بولیں۔ تو اب ہم ایک ایک کا نام کیسے لگائیں بھلا؟ تم ہی بتاؤ۔ اب کی بار موئز نے بھی اپنا حصہ ڈالا۔ ارے الو، ہم نے کیا مضمون لکھنا ہے جو ایک ایک کا نام لگائیں گے؟ وفا کا پارا ایک بار پھر ہائی ہوا۔ ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ ہر ایک ممبر کے نام کے لیٹرز کو ملا کر ایک نام بنائیں، زینہ نے دھیمی آواز میں کہا۔ واہ واہ، بہت اعلیٰ، مطلب بہت ہی اعلیٰ، کیا آئیڈیا ہے، لڑکی نے کمال۔ اذلان نے کافی اونچی آواز میں اس کی تعریف کی، جس پر سب نے اس کو حیرانی سے دیکھا۔ اذلان کو جب اس بات کا اندازہ ہوا کہ وہ جذبات میں کچھ زیادہ ہی بول گیا ہے تو مسکراہٹ ایسے غائب ہوئی جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ نہیں، میرا مطلب تھا، اچھا تھا آئیڈیا، ہاں اچھا تھا۔ اس کی بات پر احد نے بامشکل اپنی امڑتی مسکراہٹ کو چھپایا۔ اچھا لیکن تم لوگوں نے اپنا نام تو بتایا ہی نہیں، تقی نے اپنے ذہن پر زور دیا۔ اوہ ہاں، میرا نام وفا چودھری ہے اور تم لوگوں سے ابھی ہی ملی ہوں۔ وفا نے اپنا تعارف کروایا۔ میں زینہ شاہ ہوں، میں اپنے والدان کی کل کائنات ہوں۔ نا میرا مجھ گلا ہے، روئے بغیر تو میرا کھانا بھی ہضم نہیں ہوتا، ہر فنی سچویشن میں بھی میرا رونا لازمی ہے، زینہ نے اپنا تعارف کروایا۔ ہیں، لیکن ابھی تو تم نے کہا کہ تم زینہ ہو اور ابھی کہہ رہی ہو کہ تم کائنات ہو۔ موئز نے اپنی خراب اردو کا فل آن مظاہرہ کیا۔ ابھی الو، کل کائنات مطلب اکلوتی اولاد ہے اپنے اماں ابا کی۔ اذلان نے ایک بار پھر زینہ کی سائیڈ لی۔ اور میں بینش ہوں، ہادی بھائی کی بہن، اور یہ میری بیسٹ فرینڈ اور ہادی بھائی کی منگیتر مومل ہے۔ بینش نے جلدی جلدی اپنا ریڈیو پاکستان سنایا اور مومل کے تعارف پر پل بھر کے لیے دونوں کی نگاہیں ملی تھیں۔ وہیں اذلان کے علاوہ سب کی آنکھیں اور منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ ابے کمینے، تو 2 سال سے ہمارے ساتھ ہے اور ہمیں معلوم ہی نہیں کہ تو آلریڈی بکڈ ہے۔ تقی نے ایک زبردست مکہ ہادی کے کندھے پر جڑا۔ ہائے، ہمیں تو اپنوں نے مارا، غیروں میں کہاں دم تھا، ڈوبی وہاں کشتی جہاں دریا کم تھا۔ موئز نے اچھے بھلے شعر کو معذور کر کے پیش کیا، جس پر شاعری کی دیوانی بینش نے صدمے سے اسے دیکھا اور پھر لنگڑے شاعر کی تصحیح کی۔ ہمیں تو اپنوں نے لوٹا، غیروں میں کہاں دم تھا، ڈوبی وہاں کشتی جہاں پانی کم تھا۔ ارے بینی، کتنے شعر صحیح کرو گی؟ اس کے تو الف بے ہی الٹے ہیں، ابھی تو اس کے گانے نہیں سنے تم نے؟ بینش کی حالت سمجھتے ہوئے احد نے کہا۔ بھائی لیکن جو بھی ہو، تو نے منگنی کی بریانی تک نہیں کھلائی ہم غریبوں کو۔ تقی کو اس کی منگنی سے زیادہ بریانی کا دکھ تھا۔ ابے بھائی، وہ تو ابا کو شک تھا کہ باہر کسی گوری سے شادی کر لوں گا، اس لیے ہماری منگنی کروا دی، تو نکاح پڑھوا دیتے، بڑی مشکل سے منگنی پر روکا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے جیسا تم لوگ سمجھ رہے ہو۔ عہد کی بات پر جہاں سب کو اطمینان ہوا، وہیں مومل کا دل ایک بار پھر ٹوٹا تھا۔ چھوڑو اس کو۔ وفا پٹاکا، تم نے نام سوچا گروپ کا؟ تقی نے وفا کو تپاتے ہوئے پوچھا۔ اوئے گلوکوز کی بوتل، پٹاخہ کس کو بولا تم نے؟ ہاں؟ وفا نے تقی کو ایک گھوسا لگایا جس سے وہ بیچارہ گھاس پر ہی گر گیا۔ تم خود ہی پھٹتی رہتی ہو پٹاخے کی طرح ہر وقت، تو یہی بولوں گا نا، اور گلوکوز کی بوتل تم نے مجھے بولا؟ تقی نے صدمے سے پوچھا۔
اور نہیں تو کیا تمہارے فرشتوں کو بولوں؟ وفا نے غصے سے لال ہوتے چہرے سے کہا۔ اس سے پہلے وہ دونوں پھر شروع ہوتے، مومل نے دونوں ہاتھوں سے تالی بجاتے ہوئے سب کو متوجہ کیا۔ ہمارے گروپ کا نام ہوگا دی افلاطون۔ مومل نے وفا کے ہاتھ سے پین اچکا اور رجسٹر پر لکھنے لگی اور ساتھ ہی بول بھی رہی تھی۔ سب سے اوپر احد کا اے، پھر وفا کا ایف، اس کے بعد اذلان کا ایل، پھر زینہ کا اے، پھر تقی کا ٹی، اس کے بعد موئز کا او، پھر میرا یعنی مومل کا او، اور سب سے لاسٹ بینش کا این، دی افلاطون۔ کیسا لگا پھر نام سب کو؟ مومل نے پرجوش لہجے میں کہا۔ اعلیٰ ہے بھائی، ایک سے بڑھ کر ایک ذہین لوگ ہیں ہمارے گروپ میں، موئز نے گردن اونچی کر کے کہا۔ مومی یار کمال نام ہے، گڈ ہو گیا یہ تو، بینش نے بھی سراہا۔ یار مجھے نا ایک گانا آ رہا ہے بہت زور سے، گا دوں کیا؟ احد کے اندر کے عاطف اسلم نے انگڑائی لی۔ جانی تجھے کب سے ہماری اجازت کی ضرورت پڑی ہے، بنداز گا بھائی، اذلان نے احد کی پیٹھ تھپتھپاتے ہوئے کہا۔ ایک منٹ ہادی بھائی، میں اپنا کیمرہ تو نکال لوں ذرا، احد کو گلا کنگارتے دیکھ کر بینش نے کہا۔ وہ سب لوگ اپنے اڈے پر ڈیرا جمائے بیٹھے تھے، موئز تو اذلان کی گود میں سر رکھ کر گھاس پر ہی لیٹ گیا تھا۔ اوکے 1 2 3 اسٹارٹ، بینش نے کیمرے میں دیکھ کر کہا جب تک احد اپنا گٹار سنبھال چکا تھا۔ یارو یہی دوستی ہے، قسمت سے جو ملی ہے، سب سنگ چلے سب رنگ چلے، چلتے رہے ہم صدا، یارو یہی دوستی ہے، قسمت سے جو ملی ہے، سب سنگ چلیں سب رنگ چلیں، چلتے رہے ہم صدا، ٹوٹے نہ کبھی ساتھ یہ، چھوٹے نہ کبھی ہاتھ یہ، اپنی تو ہے یہ دعا، ٹوٹے نہ کبھی ساتھ یہ، چھوٹے نہ کبھی ہاتھ یہ، اپنی تو ہے یہ دعا، یارو یہی دوستی ہے، قسمت سے جو ملی ہے، سب سنگ چلیں سب رنگ چلیں، چلتے رہے ہم صدا۔ احد نے گانا ختم کیا تو ان سب نے تالیاں بجا کر اسے سراہا۔ پھر اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور ان ساتوں نے اس پر اپنا اپنا ہاتھ رکھا اور نعرہ لگایا، ایسٹ اور ویسٹ افلاطونس آر دا بیسٹ۔ اور یہ خوبصورت منظر بینش نے اپنے کیمرے میں محفوظ کر لیا۔ چلو افلاطونس، اب ہم چلتے ہیں، ہماری کلاس کا ٹائم ہے، وفا نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں یار میں بھی نکلوں، میرا میچ ہے، اذلان نے بھی اپنے ہاتھ جھاڑے اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اف یار، ایک تو تیرے میچ سے میں تنگ آ گیا ہوں، ابھی ہم نے بریانی کھانے جانا تھا، تقی نے سینڈوچ کا آخری بائٹ لیتے ہوئے کہا۔ بھائی تجھے پتہ ہے میں ایک وقت کو تیرے نکاح کی بریانی چھوڑ دوں، لیکن میچ چھوڑ دوں یہ ناممکن ہے، اب میں چلا، اذلان نے شوخی سے کہا اور اچھلتے کودتے وہاں سے نکل گیا۔ اور بھائی میں بھی تب ہی چلوں گا جب احد یا تو کھلائے گا مجھے، کیونکہ میں تو ٹھہرا کنگلا اور ویسے بھی تیری وجہ سے مرچوں والا سینڈوچ کھا چکا ہوں، موئز نے اپنی کنجوسی کو جسٹیفائی کیا۔ ابے چل چھٹکو، کھلا دے گا ہمارا پیٹو بھائی ہمیں، ہے نا تقی؟ احد نے معصوم سی شکل بنا کر ہنسی ضبط کرتے ہوئے کہا۔ چلو کنگلو، میرے باپ کا بزنس تم لوگوں کو کھلانے میں ہی بیٹھ جائے گا، تقی نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا اور کینٹین کی طرف چل دیا۔ ڈیئر فرینڈز، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ناول انٹرسٹنگ لگ رہا ہوگا اور آپ انجوائے کر رہے ہوں گے اسے سننا، سو پلیز ایسے ہی انٹرسٹنگ اینڈ انگیجنگ ناولس کو مزید سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، پلیز اپنے فرینڈس کے ساتھ اسے شیئر کر دیں، اینڈ پلیز 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 ہمیں سپورٹ کریں تاکہ ہم مزید انٹرسٹنگ ناولس آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں۔ شکریہ۔